السلام علیکم۔ اردو کلاس کی سیریز میں میں اشرف حسین آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ کلاس 10 کی نوائے اردو کتاب سے میں آج ایک بہترین غزل جس کی یہ غزل شاد عظیم آبادی نے لکھی ہے، اس غزل کو میں پڑھاؤں گا۔ تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ شاد عظیم آبادی، اصل نام سید علی محمد، اور شاعری میں اپنے تخلص شاد رکھا۔ آپ کی پیدائش 8 جنوری 1846 عیسوی میں عظیم آباد، جسے آج کا پٹنہ کہا جاتا ہے، تو پٹنہ کا قدیمی نام عظیم آباد کے پٹنہ سٹی کے محلہ حاجی گنج میں آپ کی پیدائش ہوئی تھی۔ اسی عظیم آباد کو آپ نے اپنے تخلص کے ساتھ جوڑ لیا اور شاد عظیم آباد لکھتے تھے۔ آپ کا انتقال 7 جنوری 1927 کو ہوا تھا۔ شاد عظیم آبادی جن کا خاندان نوابوں کا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے خاندان نے نوابی کے ساتھ اردو کی خدمت کی، سب لوگوں نے اردو کی خدمت کی، اور اس کا اثر شاد عظیم آبادی پر بھی پڑا۔ شاد عظیم آبادی نے خواجہ میر درد کی شاگردی اختیار کی، اور ان کی اہم تصانیفوں میں حیات فریاد ہے، شروع سے مستی ہے، میں خانِ الہام ہے، نغمہ الہام، فروغ ہستی اور کلیات شاد ہے۔ رباعیات میں ایک کتاب لکھی، رباعیات شاد۔ مثنوی میں بھی ایک مثنوی ہے، مادر وطن، اور مسدس میں بھی ایک مسدس لکھا، ظہور الرحمت کے نام سے کتاب ہے۔ ناول کی طرف بھی قدم بڑھایا اور ایک خوبصورت ناول لکھا جس کا نام تھا صورت الخیال، جو بعد میں ولایتی بیگم کے نام سے مشہور ہوئی۔ ادبی خدمات پر حکومت نے انہیں خاں بہادر کا خطاب دیا۔ شاد عظیم آبادی کی غزلوں میں نغمگی اور ترنم کا دھیما انداز سادگی سے پایا جاتا ہے۔ زبان کی سادگی اور صفائی ان کی غزلوں کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ لفظوں کے انتخاب میں انہیں خاصا مرکہ ہے، بہت اچھا درس ہے۔ آپ روزمرہ اور عام فہم لفظوں کے ذریعہ بھی مشکل سے مشکل موضوع نظم کر دیتے ہیں۔ ان کی غزلوں میں دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ کا حسین امتزاج نظر آتا ہے۔ غور کیجیے گا کہ شاد عظیم آباد اسکول سے ان کا تعلق ہے، مگر ان کی غزلوں میں دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ کا حسین امتزاج نظر آتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے درسی کتاب میں جو غزل ہے، اس غزل کو میں پڑھنے جا رہا ہوں۔
ठीक है, इसको आप गौर कीजिए। ढूंढोगे अगर मुल्को मुल्को, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। ताबीर है जिसकी हसरत व गम, ऐ हम नफ्सों वो ख्वाब है हम। मैं हैरत व हसरत का मारा खामोश खड़ा हूँ साहिल पर। दरियाए मोहब्बत कहता है आग कुछ भी नहीं पाया है हम। ऐ दर्द मोहब्बत कुछ तू ही बता, अब तक ये मम्मा हल ना हुआ है। हम में है दिल बेताब यहाँ, हम में है दिल बेताब यहाँ, या आप दिल बेताब हम। लाखों ही मुसाफिर चलते हैं, मंजिल पर पहुँचते हैं तो एक, ऐ अहले ज़माना कद करो, नायाब न हो कामयाब है हम। इरफान कफ्स को फूलों ने ऐ शाद ये कहला भेजा है, आ जाओ जो तुमको आना हो, ऐसे भी अभी शादाब है हम। देखिए, मैं फिर से गज़ल को पढ़ रहा हूँ अब तशरीह के साथ, और कुछ और तब इशारा मैं करूँगा। गज़ल का पहला और दूसरा बंद, दोनों मिसरों को देखिए। जैसे हम मतला का शेर कहते हैं। मतला का शेर आप जानते हैं कि मतला उसे कहते हैं कि जिसमें रदीफ और काफिया दोनों पाए जाए, दोनों बंद में रदीफ और काफिया मौजूद हो। अब जैसे कि गज़ल को देखिए, ढूंढोगे अगर मुल्को मुल्को, मिलने की नहीं नायाब है हम, नायाब है हम। ताबीर है जिसकी हसरत व गम, ऐ हम नफ्सों वो ख्वाब है हम। तो देखिए, पहले बंद में नायाब और हम हैं हम आया है, और देखिए फिर लेकिन दूसरे बंद में ख्वाब हैं हम। तो देखिए, नायाब और ख्वाब ये काफिया है, काफिया है, और हैं हम ये रदीफ है। अब आगे नीचे भी इसके बंदों को गौर कीजिएगा तो आपको वहाँ हर जगह हैं हम आपको नज़र आएगा जो रदीफ है, और काफिया में नायाब, ख्वाब, पायाब, बेताब, कामयाब और शादाब, ये सभी की सभी काफिया है। बैठ के अब आई मैं गज़ल की तशरीह में कर रहा हूँ, और कीजिए क्या लिखते हैं। ढूंढोगे अगर मुल्को मुल्को, मिलने के नहीं नायाब हो। मुझे मुल्को मुल्को ढूंढते रहोगे, मिलने के नहीं हो, मुझसे मुलाकात नहीं हो, क्योंकि मैं नायाब हूँ। ताबीर है जिसकी हसरत व गम, ऐ हम नफ्सों वो ख्वाब हूँ। मैं हसरत व गम के ताबीर हूँ, ऐ हम नफ्सों, ऐ लोगों वो ख्वाब है हम। मेरी जिंदगी में हसरत व गम मौजूद है, मैं वो ख्वाब हूँ, मैं एक ऐसा बाब हूँ जिसे साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। मुझे मिलने के लिए, मुझे ढूंढने के लिए मुल्को मुल्को जाने की जरूरत नहीं है। मैं इतना बड़ा नायाब नहीं हूँ जो तुम्हें नजर नहीं आऊंगा, जो तुमसे मुलाकात नहीं होगी। कोई अनोखी चीज नहीं हुई कि मुझे ढूंढने के लिए तुम मुल्को मुल्को जाओगे। मैं हैरत व हसरत का मारा, मैं हैरत व हसरत का मारा खामोश खड़ा हूँ साहिल पर। मैं हैरत से और हसरत से कमा रहा हूँ। हैरत ये कि मैं इस दुनिया में अकेला हूँ, और हसरत ये कि मेरे दिल में बेशुमार ख्यालात हैं, आरज़ुएं हैं, चाहते हैं। मैं उन चाहतों का मारा हूँ, मैंने उन चाहतों को, अपने ख्वाहिशात को मुकम्मल नहीं किया हूँ, और खड़ा हूँ साहिल पर, और साहिल पे खड़ा हूँ। किनारे, साहिल होने के किनारा होता,
ندی کے کنارے سمندر کے کنارے اس کو ساحل کہتے ہیں. تو میں حیرت و حسرت کا مارا خاموش کھڑا ہوں. کہاں؟ ساحل پر. یہاں ساحل سے مراد ندی کنارہ یا سمندر کنارہ نہیں ہے، بلکہ زندگی کے آخری پڑاؤ سے ہے کہ میں اس عمر کی ایسے پڑاؤ میں کھڑا ہوں، تمام حسرتوں کے لیتی ہوئے، کہ جہاں دریائے محبت کہتا ہے کچھ بھی پایا ہے ہم. دریائے محبت کہتا ہے، محبت کا دریا کہتا ہے، محبت کا دریا کہتا ہے کہ آ جاؤ ملنے کے لیے. ہم تو سے بے قرار ہیں ملنے کے لیے. محبت کہتا ہے، دریائے محبت. دریائے محبت یہاں تصوف کا رنگ نظر آ رہا ہے. یہاں خدا کی ہستی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تم اب ایسے وقت میں پہنچ چکے ہو کہ جہاں سے اب کچھ نہیں ملے گا. اب صرف ہمارے تمہارے ملاقات ہوگی. میں محبت، میں عاشق تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں، تمہیں یاد کر رہا ہوں. اے درد محبت کچھ تو ہی بتا، اب تک یہ معمہ حل نہ ہوا. اے درد محبت کچھ تو ہی بتا، تمہیں کچھ بتا دو. یہ بات تو ابھی تک حل نہیں ہوا کہ ہم میں ہے دل بیتاب نہاں یا آپ دل بیتاب ہوں، کہ میں ہی بیتاب ہوں کہ آپ بھی بیتاب وہاں ہیں. جو بیتابی میرے اندر میں ہے، ملنے کی جو چاہت ہے، قرار ہے، وہ میرے اندر میں ہے یا تمہارے اندر میں بھی ہے. وہ بیتابی ملنے کی، جو وقت آ گیا ہے ملنے کا، تو جتنا بیتاب بے قرار میں ہوں یا اتنا ہی بے قرار تم بھی ہو. پھر آگے بند کہتے ہیں، غور کیجئے گا، جو حقیقت یہ ہے سچ میں کہ لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں، منزل پہ پہنچتے ہیں دو ایک. یہ بھی حقیقت ہے. لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں، منزل پہ پہنچتے ہیں دو ایک. اصل منزل پر ایک ہی دو لوگ پہنچتے ہیں. دیکھیے زندگی کے امتحان میں بھی آپ غور کریں گے تو بے شمار لوگ پڑھ رہے ہیں، مگر کامیاب جو ہو رہے ہیں، جن کا نام جوڑا، وہ ایک ہی دو کا نام ہوتا ہے. تو اگر آپ یہاں دوسرے مسئلے کی بات کی کہا گیا کہ لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں، منزل پہ پہنچتے ہیں دو ایک. اے اہل زمانہ قدر کرو، اے زمانے کے لوگوں تم میری قدر کرو. نایاب نہ ہوں، کامیاب ہوں میں نایاب چیز نہیں ہوں، میں انوکھی چیز نہیں ہوں. میں ہمیشہ تمہارے پاس ہوں، میں کامیاب چیز ہوں، تم سے ملنے چاہتا ہوں اگر تم ملنا چاہو گے تو. اور ملنے کے لیے کہ تمہیں میرے پاس آنا ہوگا. اور میرے پاس اس لیے آنا ہوگا جب تم میری قدر کرو گے، جب تم میری عزت کرو گے، جب تم میری بات کو مانو گے، تبھی تم میرے پاس آؤ گے. جب تمہیں مجھ سے کوئی سروکار ہوگا، کوئی کام ہوگا، تبھی تم آؤ گے. آگے کہتے ہیں عرفان مرغان قفس کو فنون ارشاد یہ کہلا بھیجا ہے. مرغان قفس، مرغان مرغ کی جمع، قفس پنجرا، ٹھیک ہے. تو یہاں مرغان سے مراد پرندہ بھی ہو گیا. تو پنجرے میں جو قید پرندے ان کو شاد نے کہلا بھیجا. یہ مقطع کا شعر ہے، کیونکہ اس میں مقطع کے شعر میں کہ شاید اپنا چھوٹا سا نام یعنی تخلص غزل میں
اس شعر میں لکھتا ہے، اس مقطع کا شعر لکھتا ہے۔ تو مرغان قفس کو پھولوں نے اے شاد یہ کہلا بھیجا ہے، آ جاؤ جو تم کو آنا ہو، ایسے بھی ابھی شاداب۔ کہتے ہیں کہ تم پنجرے میں رہنے والے لوگ، تم اب آزاد ہو جاؤ اور میری محفل میں آ جاؤ، میری محفل میں آ جاؤ، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں بھی بے شمار پھول کھلے ہیں، یعنی کہ یہاں محفل سجی ہے، یہاں محفل سجی ہے اور تمہیں آنا ہے تو آ جاؤ، ہم بھی ملنے کے لیے بے قرار ہیں۔ پوری غزل شاد آبادی کی غزل کا آپ نے مطالعہ کیا اور اس کی تشریح کو آپ نے غور کیا، ساتھ ہی ساتھ شاد آبادی کی تعارف یا ان کے بارے میں اور ان کی تصانیف کے بارے میں بھی آپ کو معلومات ہوئی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے ضرور فیض یاب ہوں گے۔ شکریہ، السلام علیکم۔